الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے ہم سورہ جمعہ جو ہے اس کا پہلا رکوع، اس کے الفاظ، میننگ اور ترجمہ و تفسیر دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جو افعال کی طرف آتے ہیں. اس میں جو پہلا فعل استعمال ہوا وہ یسبح، پاکی بولتا ہے وہ. اٹ گلوریفائز. بعثا، بھیجا اس نے. ہی سینٹ. یتلو، پڑھتا ہے وہ، تلاوت کرتا ہے وہ. ہی ریسائٹس. یزکی، تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے وہ، پیوریفائی. یعلم، علم عطا کرتا ہے وہ. ہی ٹیچز. کانو، تھے وہ سب، کانو تھے، دے ور. یلحقو، ملے وہ سب، دے جوائنڈ. یلحقو، الحاق سے ہوتا ہے ملنا، تو ملے وہ سب، دے جوائنٹ. یؤتی، ایتا سے ہے عطا، عطا کرنا، ایتا دینا، دیتا ہے وہ. ہی گیوز. یشا، یہ قرآن پاک میں بہت جگہ آیا، شاء، یشیو، یشا، یہ آتا ہے چاہنا، چاہتا ہے وہ. ہی ولز. حملو، رکھی گئی ان پر. ور انٹرسٹڈ. لم یحملو، نہ اٹھایا انہوں نے، یا دوسرا کیا مطلب ہے، حکم برداری نہ کی، نہ اٹھایا انہوں نے. بئسا، بری ہے وہ. اچھا. اٹ ریچڈ. کذبو، جٹلایا انہوں نے، ڈینائے. لا یہدی، راہ نہیں دیتا وہ. ہی ڈز ناٹ گائیڈ. ہادو، یہودی ہوئے وہ سب. آج جوز. زعمتم، گمان کیا تم نے. یو کلیم، تمنو، آرزو کرو تم سب. دین وش، آرزو وش. کن تم، ہو تم سب. یو آر. قدمت، آگے بھیجا اس نے. ہیو سینٹ فورتھ، مقدم کرنا، کوئی ایسا عمل کرنا جو آگے چلا جائے. تفرون، فرار سے ہے، بھاگتے ہو تم سب. یو فلی. تردون، پھیرے جاؤ گے تم سب. یو ول بی سینٹ بیک. یونبئو، بتا دے گا وہ. ہی ول انفارم یو. اسی سے لفظ نبی آتا ہے، خبر دینا. الملک، بادشاہ، دا ساورن. القدوس، کمال پاکی والا، دا ہولی. العزیز، عزت والا، دا آل مائٹی. الحکیم، حکمت والا، دا آل وائز. الامیین، ان پڑھ، دا ان لٹرڈ. ضلال، گمراہی، این ایرر. مبین، کھلی، کلیئر. آخرین، دوسرے، ادرس. ذو، والا، پروسیسر. ذو مال، مال والا. ذو علم، العلم والا، جہاں بھی قرآن میں آتا ہے ذو کا مطلب والا. الحمار، گدا، ڈنکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسفار، کتابیں، بکس کے لیے عربی میں آتا ہے. اولیاء، دوست. الائز، صادقین، سچے، ٹروتھ فل. ملاقی، ملاقات سے ہے، ملاقی، ملنے، ملنے والی.
मीट, आलिम जानता है, आल नोवर, अल गईब छुपा हुआ, द अनसीन, अशहादा जाहिर विटनेस। तो ये वो अल्फाज थे जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए। कोशिश किया करें साथ साथ इन्हें थोड़ा सा माइंड में रखें ताकि जब ये आयत के अंदर आए तो आसानी हो जाए इनको जो है वो समझने में कि आयत में इनका क्या मफहूम बन रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जुमा जो है, अब इस जुमा के सूरह के बारे में ये है कि ये है इसमें एक तो जुमा के अहकाम बयान किए गए हैं, आखिर में जो है आखिरी आयात हैं, उन आखिरी आयात में जो है जुमा के सारे जो अहकामात हैं उनको बयान किया गया। और इसकी आया नंबर 9 है जिसमें लफ्ज जुमुआ आया है, जुमुआ। असल इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? जुमुआ, अरबी में अल जुमुआ। तो उसी वजह से इसका नाम सूरह जुमुआ रखा, जुमुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरह जुमुआ और सूरह मुनाफिकीन की तिलावत फरमाते थे। और इसके मज़ामीन की तरफ आए तो एक तो जुमे के अहकाम है, इब्तिदा में अल्लाह ताला की तस्बीह और तकदीस बयान की गई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और उनकी औसाफ बयान फरमाई गई। ये बताया गया कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पर यह बड़ा फजल है कि उसने उनकी हिदायत के लिए अपने हबीब मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और आगे एक आया में आएगा कि तौरात के अहकामात पर अमल ना करने की वजह से यहूदियों की मुजम्मत की गई है। कहा गया है कि वो इस किताब पर अमल नहीं करते, वो अल्लाह ताला के, अगर वो कहते हैं हम अल्लाह के दोस्त हैं, इस बात में सच्चे हैं, तो अपने मरने की मौत की तमन्ना करें। और ये भी कहा कि वो कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और फिर ये भी बताया कि वो मौत से भागते हैं। इस तरह जो है वो पहली आया मुबारका की तरफ आते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तस्बीह बयान करता है, पाकी बयान करता है, माँ जो कुछ, फी में, अस्समावात आसमानों, व माँ और जो कुछ, वाओ और माँ जो कुछ, फिल अर्दी जमीन में है, वो सब जो है वो तस्बीह बयान करता है अल्लाह की। अब अल्लाह की आगे सिफात बयान हो रही हैं, खास तौर पर यहां अल मलिक, ऐसा अल्लाह जो बादशाह है, अल कुद्दूस, यानी ऐसा अल्लाह जो निहायत पाकी वाला है, कुद्दूस कहते हैं पाकी वाला, अल अजीज, यानी ऐसा अल्लाह है जो बहुत इज्जत वाला है, अल हकीम, ये भी अल्लाह की सिफत, यानी वो अल्लाह जो हिकमत वाला है। इस तरह इन सिफात के साथ जो वो आगाज किया गया सूरा का, और बताया गया कि जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो तस्बीह बयान करती हैं, जो हकीकी बादशाह है, इंतहाई पाकी वाला है, इज्जत वाला है और हिकमत वाला है। और हर मखलूक की अपनी ही अंदाज से तस्बीह होती है, अपने ही अंदाज से वो जो अल्लाह ताला की जो एक बढ़ाई बयान कर रहा होता है। इसके बाद फरमाया हुवल्लज़ी, वो अल्लाह है, एक क्या सिफत आई, अल मलिक, अल कुद्दूस, अल अजीज, अल हकीम। अब एक और बताया जा रहा है कि वो जिसने, यानी वो अल्लाह जिसकी तुम तस्बीह बयान करो, उसने क्या किया, वल्लज़ी, वो है जिसने बाता भेजा, फिल उम्मीयीन, उम्मियों में, उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, तो यहां जो है अनपढ़ इनके लिए इस्तेमाल हुआ कि जिसने अनपढ़ लोगों में भेजा रसूला, रसूल।
یعنی ان ان پڑھ امیوں میں رسول بھیجا جو کیا کرتے ہیں، منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر ان کی آیات، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ، اور سکھاتا ہے وہ ہم انہیں الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَإِنْ كَانُوا، اور تھے وہ بے شک تھے وہ من قبل، اس سے پہلے، لفی، البتہ، فی میں، ضلال، گمراہی، مبین، کھلی، اس سے پہلے وہ بہت ہی واضح اور کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں دیکھیں ان کو بتایا کہ ایک تو یہ امی تھے اور ان نے رسول بھیجا، اور یاد رکھیں اس موقع پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امی ہے، وہ امی جو ہے ان پڑھ نہیں ہے، اس کے لیے آپ آسان لفظوں میں کہیں بے پڑھا۔ اب آپ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں کہ اس کا ترجمہ ان پڑھ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں بے پڑھے، یعنی کہ دنیاوی طریقے سے انہیں نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیا علم و حکمت اور چیزیں سکھائی۔ کیوں؟ اس آیہ میں بتایا گیا کہ وہ امیوں کو سکھا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سکھا رہے ہیں، قرآن سے بڑا علم کون سا ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اور حکمت کی وضاحت بعض تفاسیر میں کی گئی، اس سے مراد احادیث ہے، تو یعنی احادیث کا علم بھی جو ہے اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو قرآن اور اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کیا احادیث بھی سناتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ان پڑھ لوگ تھے اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے علم کی روشنی، کتاب کی روشنی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس جہالت سے جو ہے رسول اللہ کے ذریعے نکالا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بلکہ انبیاء، جن بھی انبیاء میں کو دیا گیا مختلف معجزات دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا جیسا معجزہ قرآن پاک کا ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور یہ احسان کہ ایسا نبی بھیجا جو ان کو تلاوت کر کے جو ہے بتاتا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ید بیضا یا عصائے موسیٰ ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیا تھا، معجزہ تھا، لیکن قرآن قیامت تک معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ دیا قیامت تک یہ اپنے جو ہے وہ اپنے حکمت اور اپنے علم کے ذریعے لوگ جو بھی اس کو سیکھتے ہیں ترقیوں کی منزل کی طرف جو ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ اب بھی ہمارے ہاتھ میں بھی آ کے یہ معجزہ جو ہے موجود ہے، اگر ہم اس پہ صحیح طرح عمل کریں، اس کو سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، تو اس کی روشنی سے، اس کی جو ہے وہ حکمت سے، جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس کے ذریعے، حدیث کے لیے چیزیں بتائیں، ان کو اگر ہم سیکھ لیں تو آج بھی جو ہے وہ ہم جو ہے اس علم و حکمت جو ہے اس پہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم دنیا جہان کے علم کی طرف جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دینی علم یا قرآن کی طرف آئیں تو اس وقت افراد جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے بھی جو ہے وہ کم ملتے ہیں، اور استقامت بھی جو ہے وہ بہت کم لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، وہ ان کے سامنے جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، رسالت، حلال و حرام، حق و باطل کا بیان ہے، انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جہالیت کی خباثتوں اور کبھی اعمال سے پاک کرتے ہیں۔ اور اس طرح انہیں جو ہے جو کھلی گمراہی میں تھے، کھلی خباثت اعمال میں گرفتار تھے، انہیں جو ہے وہ کیا ہے، کامل رسول اور کامل کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَآخَرِینَ مِنْهُمْ،
دیکھیں ایک تو ہے والذی بعث فی الامیین، ایک تو امیین میں بھیجا. امیین کون تھے؟ جو اس وقت عرب میں رہتے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ امیین ہے. اور جو آخرین کی بات ہو رہی ہے، اور آخر دوسرے لوگوں کی طرف، ان دوسروں سے اجمی مراد ہے. تو عرب کے علاوہ اجمیوں کے لیے بھی آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا. یعنی آپ کی رسالت ایک علاقے تک محدود نہیں ہے اور نہ ایک زمانے تک محدود ہے، بلکہ آخرین سے مراد ان کے علاوہ اجمی لوگ، عرب والوں کے علاوہ اور اس زمانے کے علاوہ قیامت تک جو آئیں گے سب لوگ اس میں آخرین میں جو ہے وہ داخل ہیں. ان کی طرف جو ہے ان کی طرف بھی جو ہے رسول بنا کے بھیجا. منہم، اور ان کا بتایا لما یلحقو بہم، یلحقو ملنا، لما آئے تو یہ نفی کا معنی ہو جاتا ہے کہ نہیں ملے وہ ان سے جو ان سے ابھی نہیں ملے. یعنی امیین عرب والے اور آخرین دوسرے جو ان سے نہیں ملے، نہ ان کے جو ہے وطن کے اعتبار سے ملے نہ زمانے کے اعتبار سے ملے، ان کی طرف بھی جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا. اور یہ رسول بنانا اور اس میں یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان لوگوں کو بھی آخرین تک بھی جو ہے پہنچائیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے، وہ ہے عزیز غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی، دیتا ہے وہی یہ فضل، من جسے یشاء چاہتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے دے. یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے، رسالت بھی فضل سے دیتا ہے، حکمت علم. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. ذو والا، الفضل بڑا ہے، الفضل فضل ہو گیا، العظیم بڑا، تو بڑے فضل والا ہے. تو اب اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ تک موقوف نہیں بلکہ تا قیامت رہے گا. لوگ ان کی نگاہ کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی اللہ کریم، اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول کریم کو ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رسول بھیجنا اور اس کو یہ چیزیں عطا کرنا. وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بڑے فضل والا ہے. اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا ہے، اس کتاب کو جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. اور ایک ایسی مثال دی جا رہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک طالب علم ہے، ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ اگر پڑھتا نہیں ہے اور کتابوں کا ایک بڑا بیگ اٹھا کے، ایک بستہ اٹھا کے جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم نے کیا گدھے کی طرح جو ہے کیا ہے بستہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ بیگ اٹھایا ہوا ہے، کہ پڑھتے نہیں اور بس اس کو اٹھا کے یہاں سے اسکول لے جاتے، اسکول سے ادھر آ جاتے ہیں. تو جب تک جو ہے انسان جو ہے کسی چیز سے اس کا علم حاصل نہ کرے تو ایک بوجھ ہی ہوتا ہے. اس آیا مبارکہ میں ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یہود نے جو ہے جب تورات پہ عمل نہیں کیا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے گدھے کی طرح صرف جو ہے بوجھ اٹھایا ہے. ایک گدھے کا ذکر کیا کیونکہ گدھا خچر اور گھوڑے سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ گدھا جو ہے اس میں حرارت بھی زیادہ ہے، اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے. اور یہاں اس مثال سے اللہ تبارک و تعالی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے. ہم جو قرآن پاک ہے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں لیتے اور صرف جو ہے تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں. تو تلاوت بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے معنی سمجھیں. کس آیت میں، کس رکوع میں، کس سورہ میں، کس پارے میں کیا احکامات ہیں، تاکہ وہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. نہیں یہ ایسے نہیں ہے،
فلاں آیت میں ایسے لکھا ہے، ایسے کرنا چاہیے. یہ جب تک قرآن سے ڈائریکٹ جو اس کے معنی ان کی آیات کے نہیں اخذ کریں گے تو یہ بہت مشکل ہوگا. اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بہت سی لینگویج سیکھ لیتے ہیں، زبانیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں عربی یا قرآن سیکھنے کی باری آئے تو ہمیں جو ہے وہ وقت نہیں ملتا. اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے کہ کچھ عربی زبان، کیونکہ جب تک عربی نہ آئے تو قرآن کی جو ہے وہ اصل لذت اسی زبان میں ہے جس زبان میں اس کو نازل کیا گیا. بہرحال پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جو اس کے معانی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا. حملوا ڈالا گیا ان پر، رکھا گیا ان پر، التوراۃ تورات کو، یعنی تورات کے پڑھنے کا بوجھ رکھا گیا. کیونکہ اس کے صفات کا تو اتنا بوجھ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ، بلکہ اس کے معانی اور اس پہ عمل کا بوجھ ہے. اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ ثم لم يحملوا، پھر نہ اٹھایا انہوں نے وہ بوجھا اس کو، تو انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا. کا مثل الحمار، ان کی مثال جیسے مثال گدھے کی. یحملو اٹھاتا ہے وہ، اسفارا کتابوں کو وہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، لاد رکھ لیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بیایات اللہ، اللہ کی آیات کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ایسی قوم جو کہ ظالم ہو. اور ظلم کیا ہے کہ تورات اور کتاب دی جائے، اسے کھول کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نہ حاصل کریں، وہ ظالم قوم ہے. تو اس سے پہلی والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کی طرف بھیجے گئے. یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صرف عرب والوں کے لیے بھیجے گئے، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی مثال بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تورات کے احکامات کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا، تو اس ذمہ داری پر بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا اس سے کچھ نفع حاصل نہ کرے. اور جو علوم ان کتابوں میں ان سے اصلاً واقف نہ ہو. یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں، لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں. جو ایک دفعہ ظلم کی مہر لگ گئی، جنہوں نے دیا بغض سے، اناد سے مسلسل دیا جھٹلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی، پھر ان کی ہدایت مشکل ہوتی ہے. وہ اپنے قابل، خود اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر جو ان پر ظالم ہونے کی اور ایک مہر لگا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس قرآن پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے، اس کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ یہودیوں کو جو گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور علم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا. اسے باتوں کا پتہ تھا لیکن اس نے اس سے نفع حاصل نہیں کیا. اس لیے کتاب سیکھنا، اس پہ عمل کرنا لازمی ہے. پھر فرمایا اگلی آیت میں، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، آپ کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو ہادو یہودی ہوئے. اور پورا خطاب کریں تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ انکم، بے شک تم، اولیاء،
پیارے ہو دوست ہو للہ اللہ کے من دون الناس لوگوں کے علاوہ. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ہم جو بھی کرتے رہے ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے, جنت ہے, اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ ان کی جو ہے وہ ایک ناپاک سوچ تھی, ان کا غلط جو ہے وہ کیا ایک عقیدہ تھا. اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا, ایمان والو اے یہودیو, ان زعمتم اگر تم گمان کرتے ہو انکم اولیاء للہ, تم اللہ کے اولیاء ہو, من دون الناس لوگوں کے علاوہ اللہ کے دوست تم ہو. پھر اس کے لیے انہیں ایک دعوت دی جا رہی ہے, دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اگر تم دوست ہو جو دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں تو پھر کیا ملنا چاہیے, تمہیں تو جو ہے وہ آخرت میں اعلیٰ مقام ملنا چاہیے. اور جس جگہ انسان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملتا ہے وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے, اور اگر وہ وہاں کی تمنا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل میں یہ یقین نہیں ہے پختہ, صرف زبان سے دوسروں کو جو ہے دھوکہ دے رہا ہے, دل میں پختہ یقین نہیں ہے کہ اسے جا کے وہاں وہ انعامات جو ہے وہ ملیں گے. اس لیے پھر فرمایا کیا, فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, پس تمنا کرو تم موت کی اگر تم سچے ہو, کہ موت آئے پھر تم جو ہے وہ مقام اور وہ چیز حاصل کر سکو. اگر تم اپنے اس عقیدے میں اس جو تم جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو ان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کہ اگر تم اپنے آپ کو اولیاء للہ کہتے ہو, اللہ کے دوست کہتے ہو, تو پھر اس چیز کی تمنا کرو, خود پتہ لگ جائے گا. پھر اگلی آیت میں فرما دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, وَلَا اور نہیں, یتمنون تمنا کریں گے وہ اس کی یعنی موت کی, ابدا کبھی بھی وہ موت کو نہیں چاہیں گے, موت سے بھاگیں گے. ان کے سامنے موت کا نام لیا جائے ان کے چہرے کا رنگ جو ہے فاق ہو جائے گا. کیوں کہ وہ دل سے اس چیز کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہے اولیاء للہ ہیں, بلکہ وہ لوگوں کو ایسے ہی جو ہے وہ فریب دے رہے ہیں. کیوں نہیں ایسا کریں گے, بما قدمت ایدیہم, بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے مقدم کیے, یعنی وہ کام جو وہ کر چکے ہیں, وہ اعمال جو وہ کر چکے ہیں, جو آگے جا چکے ہیں, وہ اعمال یہ بتاتے ہیں, اور انہیں بھی پتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ تورات میں وہ عمل نہیں کر رہے. تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا, آپ کی بعثت کے بارے میں بتایا گیا, وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اس لیے وہ جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال جو آگے جا چکے ہیں وہ درست نہیں ہے, اور انہیں پتا ہے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا. واللہ اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بہرحال موت کی تمنا جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے, کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا, اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے. یعنی مومن جو ہے وہ کیا کرے گا, جتنی دیر رہے گا اس کا اور نیک اعمال بڑھیں گے, اور اگر وہ برا شخص ہے تو ہو سکتا ہے اسے جو ہے توبہ کی توفیق مل جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ موت کی تمنا جو ہے وہ نہ کرو. اسی طرح حضرت انس سے ہے روایت ہے, تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے, پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے, اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. یہ ایک صورت ہے موت کی تمنا کرنے کی, کہ انسان کو جب پتا ہے کہ ایسی مصیبت پریشانی میں ہے کہ جس سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے, تو پھر ایسے کرے کہ یا اللہ جس چیز میں بہتر ہے, اگر زندگی بہتر ہے تو تو مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو تو مجھے موت دے. ایسے نہیں کہ دنیاوی پریشانیوں سے جو ہے وہ دنیاوی مصائب سے پریشان ہو کے موت کی تمنا کبھی نہ کریں. یہ پریشانیاں تو عارضی ہیں,
اور یہ تو صبر کراتی ہیں، یہ تو آخرت کے جو ہے ثواب کو بڑھاتی ہیں، تو دنیا میں یہ مصائب اور تکالیف رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی جو ہے وہ اخروی اعتبار سے اسے پتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی تمنا کرے تو ڈائریکٹ موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ کہے جو یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اور آخری آیت میں ظالم سے مراد کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے، وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ اس کے بعد ہے قل آپ فرما دیجئے، موت کی ایک حقیقت بتا دیجئے، انسان جتنا بھی موت سے بھاگے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے لازمی ملتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے تو اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو واضح احکام فرما دیے، قل آپ فرما دیجئے ان الموت الذی، بے شک موت، الذی جو، تفرون بھاگتے ہو تم، وہ موت بھاگتے ہو تم، منہ جس سے، یعنی جس موت سے بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، فَإِنَّهُ پس بے شک ہوں وہ موت، ملاقات کرے گی، تم سے، تو تمہیں مل کے رہے گی۔ یہودیوں سے بھی کہا گیا کہ تم جو ہے یہ موت کی تمنا نہیں کر رہے کہ تو تمنا کرو، اگر نہیں بھی کر رہے تو بے شک جتنا اس سے بھاگو گے ایک دن جو ہے اس نے لازمی تمہیں جو ہے وہ پکڑ لینا ہے۔ جب موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادت، عالم جاننے والے پوشیدہ کو اور ظاہر کو، جو بھی اعمال تم دنیا میں چھپ کے کرتے رہے ہو یا ظاہر میں کیے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ جب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ان اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ موت آ کے رہے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس بتا دے گا وہ، کم تمہیں، یونبیو بتا دے گا، کم تمہیں، بیما کن تم، وہ چیز جو تم تعملون کرتے رہے، جو کام جو اعمال تم دنیا میں کرتے رہے ہو وہ سارے اعمال جو ہے تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ اعمال نامہ دکھا کر اعمال بتا دیے جائیں گے، جیسے سورہ کاف میں ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ اس وقت جو ہے کتاب کو سامنے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ ایک تو کتاب آ جائے گی سامنے، دوسرا انسان کے اعضاء خود بولیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ جس دن گواہی دیں گی تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، کس چیز کی؟ بما کانوا یعملون، جو تم کرتے ہو۔ اور اسی طرح زمین، لوگوں کے اعمال زمین بھی بتا دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس لیے اعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے، جیسے یہود سے فرما کے کہا گیا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس عمل کو کیا ہے بتا دے گا اور تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ نامہ اعمال آ جائے گا سامنے، اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، اس لیے ہر چیز جو ہے وہ کیا اس وقت گواہی دے گی کہ یہ کس وقت کیا کام کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو ہمیں پاکیزہ بنا دے، تاکہ روز معاشر جو ہمیں کسی قسم کی پریشانی، دکھ اور تکلیف اور شرمندگی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو جو ہے وہ بہتر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حاضرین میں جس کے جو ہے وہ آباء و اجداد، جس کے والدین فوت ہوئے، ان کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اسے تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ جو ہے انہیں عطا فرما دے، اور اس دن جو ہے وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور اس میں جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔